Assalamu alaikum, everyone. Welcome once again to the webinar session of DXN Middle East, the virtual platform of DXN Middle East. Tonight, we have a very special speaker to present in front of you. And always, I feel it as a privilege to introduce this great woman. When I say great woman, I really meant that, because the profile which I'm going to share with you, when we go through that profile, we feel that DXN is fortunate to get associated with this lady. And without much ado, I would like to tell certain glimpses of her very detailed profile. She's a medical doctor by profession, MBBS, obstetrician, gynecologist, infertility specialist, and she had completed assistive reproduction technology from King's College London, and she had also completed assistive reproductive technology in embryology from Australia, and she had taken postgraduate award from Warwick University in United Kingdom, and she is the associate director for a gynecologist and fertility hospital in United Arab Emirates. She was the ex-director of different hospitals in UAE, Bahrain, and Pakistan, and so many other things. I would like to, if I start reading the profile, I'll not be able to finish tonight's session, but still I would like to point out certain points from her profile to understand the importance of the lecture which you are going to listen, the importance of the person whom you are going to listen right now. She is the first Pakistani doctor to get the hands-on ART training in King's College London. She is the first Pakistani to achieve the postgraduate award in ART from Warwick University, UK. She is the first postgraduate of CPSP to achieve 2 degrees in different subjects in 1 year. And she is a silent ambassador of Pakistan. She had conducted around 300 lectures in 17 countries on health awareness, and she had achieved the coveted award of Wonder Woman in reproductive health by National Hero Foundation of Pakistan. And she has got one more accolade in her cap. That is nothing but the first lady diamond of DXN Pakistan. And ladies and gentlemen, I am talking about arguably one of the best doctor speakers of DXN world, who is none other than our all mentor, Dr. Asma Munir. Let me take the privilege to welcome Dr. Asma Munir. Hi, Doctor. Good morning. How are you? All good, Doctor. The platform is all yours, Doctor. We are very privileged to be a part of this session. Jazakallah khair, Salim, for such kind words. I'm nothing. I'm still a student and still associated with a lot of platforms to learn now. And learning never ends, you know. So thank you very much. And thank you, DXN World, thanks the DXN Gulf, especially the Triple S around us and the Sir Bobin. So I take the proud privilege to talk about a product which is one of the beautiful products of our system in the world right now. Thank you so much, Doctor. Looking forward for the session. Stage is all yours. Okay. Thank you, Salim. Thank you. So, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. And Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سب کو میرا سلام اور گڈ مارننگ. آج کا سیشن بے انتہا امپورٹنٹ بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے.
ایک ایسا پروڈکٹ جو اس وقت ہماری فارماسیوٹیکل بیک گراؤنڈ سے اگر ہم اس کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہیں اس میں بھی کوئی ایسا پروڈکٹ ہمیں نہیں ملتا، اور ہم ساری دنیا اس تلاش میں ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو کوزے میں جس کو دریا بند کر دیا جائے، یعنی سب کچھ ہمیں ایک چھوٹے سے ویلیو میں یا چھوٹی سی کنٹینٹ میں مل جائے. ہم آج کل فاسٹ فارورڈ کے میں کام کرتے ہیں. تو مائکروویجی کو میں نے اپنے طور پر اس کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے اس کو بریک اپ کیا، تو اٹ کیم ایز مائی کمپلیٹ ویلیوبل گریٹ گرین ان بلٹ انرجی. اس کی پوری امپورٹنس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مائکروویجی ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جس میں ویلیوبل تھنگز ہیں، ان بلٹ انرجی ہے، بہت سارے فوائد ہیں، اور اس میں کوئی دوا شامل نہیں ہے. تو اگر میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب ہم کسی کی بات کرتے ہیں تو جو کسی بھی فوڈ سپلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ویلیو بتانے کے لیے پہلے ہمیں ریزننگ کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کیوں، اور بیسیکلی یہ غذا ہے کیا. جب غذا کی بات آتی ہے تو پھر بات آتی ہے صحت مند غذا کی، اور جب صحت مند غذا کی بات آتی ہے تو ہم غذا کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ صرف کھانا پینا، زندہ رہنا اور مر جانا ہی غذا کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ ہم قوت مدافعت کی امپروومنٹ کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی غذا کا استعمال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ہمیں وہ چانسز میں بیماری کی طرف جو لے جا رہے ہیں وہ رسک فیکٹرز، اگر ہم اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے تو ان رسک فیکٹرز کو بھی ہم منیمائز کر سکتے. اگر آپ اپنی باڈی کو ایک ہیلدی باڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو فیڈ بھی ان ہیلدی فوڈ سٹف سے کرنا پڑتا ہے. تو ہیلدی ڈائٹ ہی آپ کو ڈیزیز سے بچا سکتی ہے. اور ہیلدی ڈائٹ میں اگر آپ ایک لمبی لسٹ دیکھتے ہیں تو سبزیوں سے لے کے پھل، دودھ، دالیں، شوگر کا نہ استعمال، ایڈکشن کا چھوڑنا، چکنائی کا چھوڑنا، یہ سب شامل ہے. بچپن سے یہ سلائیڈ ہم دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح گھر سے نکلنے سے پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی آج میری غذا کی یہ ضرورت ہے، یا میری عمر کے حساب سے، یا میری وزن کے حساب سے، یا میری جینڈر کے حساب سے، یا میری ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی حساب سے مجھے یہ غذا کھانی چاہیے، میرے بچے کو یہ کھانی چاہیے، میری والدہ کو یہ کھانا چاہیے. کیا ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی پریکٹس ہے؟ یعنی ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے اس پرزم نے، اس ٹرائنگل نے کتابوں میں تو جگہ بنا لی، لیکن شاید ہماری زندگیوں میں اتنی جگہ نہیں بنا پائے. اسی لیے ہم نے بہت ساری ان پرابلمز کو جو ہم اوائڈ کر سکتے تھے، ریسرچ نے ثابت کیا کہ لائف سٹائل چینجز، ایڈکشنز، پانی کی کمی، لیک آف ایکسرسائز اور انہیلدی ڈائٹ ایک لارج پرسنٹیج ہماری بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے. ان میں بعض اوقات ڈفرینٹ فیکٹرز ایسے بھی ہیں جو ہمیں نمبر آف ایئرز میں کینسر تک لے جا سکتے. تو وی آر واٹ وی ایٹ، اور جو ہم کھاتے ہیں اور جو ہم نہیں کھاتے ہیں اس کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اور تو ہمیں اپنی اس پلیٹ کو جس میں ہم صرف اپنی زبان کے لیے یا اپنے پیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہمیں اپنے مستقبل کے لیے بھی استعمال کرنا پڑے گا. بچنے کے لیے اسمارٹ فوڈ چوائسیز کرنی پڑیں گی تاکہ ہم صحت مند رہیں، اچھا محسوس کریں اور پھر فائٹ بیک کر سکیں، اور اپنے ڈائمینشنز کو بھی کم کر سکیں، اپنے وزن کو بھی بہتر کر سکیں. تو ورلڈ کینسر ریسرچ نے اور امریکن انسٹیٹیوٹ آف کینسر نے کچھ ریکمنڈیشنز کی کہ آپ کو اگر خدا نخواستہ کینسر سے ہی بچنا ہے، جو کہ اس وقت دنیا کا نمبر 1 کاز آف ڈیتھ ہے، تو آپ کو جتنا دبلا رہ سکتے ہیں رہیے، ایکٹیو رہیے، انرجی فوڈ کو اور شوگری ڈرنکس کو اوائڈ کیجیے، سبزیوں پہ توجہ دیجیے، سبزیاں استعمال کیجیے، ریڈ میٹ کم استعمال کیجیے، پروسیس فوڈ نہ لیجیے، ایڈکشن سے بچیں اور نمک کم کریں، اور دواؤں کے اوپر تکیہ کرنا چھوڑ دیں. تو وہ سبزیاں جو کینسر کے خلاف تھی، ایک لمبی لسٹ ہے میں ادرک لہسن سے لے کے اور ٹماٹر تک، گرین ٹی سے لے کے اور کلونجی تک، یہ تمام چیزیں شامل ہیں اور آپ سب اس کی اہمیت سے واقف ہیں.
ہمیں چوز کرنا پڑے گا ایسے ویجیٹیبلس کو کہ جو ہمیں طاقت کے ساتھ ساتھ وائٹامنس کے ساتھ ساتھ ہمیں فائٹ بیک کرنا بھی سکھائیں. 1970 میں ڈینس برکٹ ایک برٹش فزیشین جنہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم ہائی فائبر ڈائٹ لیتے ہیں تو ہمیں آنتوں کی خرابیوں سے ہماری بچت ہو جاتی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہ ملک جن میں ہائی فائبر ڈائٹ استعمال ہوتی ہے ان میں آنتوں کا کینسر کی شرح کم ہے. اینیمل پروڈکٹس میں کوئی فائبر نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے. تو اس لیے ہمیں اینیمل پروڈکٹ سے بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ ہمیں پروٹینز تو چاہیے، لیکن ریلائی کرنا ہے ہمیں ہائی فائبر ڈائٹ پہ اور اپنی ڈائمینشنز کو، اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا ہے. کچھ گرینز ہیں، کچھ فروٹس ہیں جن میں ہمیں کینسر فائٹنگ ایلیمنٹس ملتے ہیں. وہ سب آپ لوگ غیر ضروری طور پر کبھی کبھی زیادہ بھی استعمال کر جاتے، لیکن ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. تو کیا ہائی فائبر کینسر فائٹنگ فوڈز میں اتنی ڈھیر ساری چوائسز کے بعد کیا اسے ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں؟ میں تو نہیں دیکھتی. آج بھی ہم شارٹ کٹس میں آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. آج دل نے چاہا کھانا پکانے کا، بھائی چلو جنک فوڈ منگا لیے. ورائٹی آف ٹیسٹ کے اوپر جاتے ہیں، ورائٹی آف برانڈس کے اوپر جاتے ہیں، لیکن ورائٹی آف کوالٹی پہ نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ہمارے دل سے لے کے ہمارے دماغ تک، ہمارے اسکن سے لے کے ہمارے اعضائے رئیزہ یعنی ہمارے وائٹل آرگنز تک غیر محسوس طریقے سے بیماری کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے بڑھ کر کینسر کے بعد ہمارا دل. اگر ہمارے دل کی شریانوں میں کچھ چیزیں جمع ہونے لگ جائیں جو کہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہوں یا اس کی اپنی سوجن سوزش ہو، تو ہماری وہ رگیں جو ہمارے دل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں آکسیجن سپلائی کر کے، وہ ہمیں ہارٹ ڈیزیز کی طرف لے جاتی ہیں. تو ہمیں ہارٹ ہیلدی ڈائٹ کے اوپر جانا پڑے گا، ایڈکشنز کو کم کرنا پڑے گا، ایکسرسائز کو بڑھانا پڑے گا، اپنے آپ اپنے دل کی فیڈ کرنے کا. دل کی فیڈ یعنی جس طرح آپ ایک امپورٹنٹ فیڈ کسی ڈائبٹیز کو آپ بتائیں کہ بھئی تمہیں ڈائبٹک ڈائٹ لینی، اسی طرح ایک دل کو جو کہ آپ کو زندگی بخش رہا ہے، دماغ کے بعد آکسیجن کی فراہمی دے رہا ہے، آپ کو کھڑا رکھے ہوا ہے، اس کی صحت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مچھلی کا استعمال کتنا کرتے ہیں، سبزیاں کتنے کھاتے ہیں، چکنا کتنا کم کرتے ہیں، کتنی ورائٹی آف فوڈ ہم کرتے ہیں، یہ تمام ہمارے لیے ایک روزانہ کا مسئلہ ہے. تو نیوٹریشن اب ہمارے ریسپریٹری سسٹم اس وقت جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں کووڈ-19 سے، اس میں ہمارا پورا ریسپریٹری سسٹم اسکن سے لے کے اپر ریسپریٹری ٹریکٹ سے لے کے اور لوور ریسپریٹری ٹریکٹ تک رسک پیک میں آ جاتا ہے. اور وہ لوگ جو خاص طور پہ الرجیز یا اس سسٹم کی کمزوریوں کا شکار ہیں، تو ان کو تو اور بھی زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے کہ ایک ایسی ڈائٹ لیں جو اس سسٹم کی سیکیورٹی کا بھی ضمانت دے، اس کو بھی ریزسٹ کرے انفیکشن سے. تو ایسے بینیفیشل نیوٹرینٹس جو کہ استھما اور برانکائٹس کو بچائیں، ان میں وائٹامن سیز اور اسینشل فیٹی ایسڈز آتے ہیں، اور جن میں آپ جانتے ہیں اومیگا 3 کا نام ہے، اومیگا 6 کا نام ہے. لو کیلوری میٹ یا گریٹ سورس آف پروٹینز اومیگا 3 کے لیے. اب ایسا تو دکھنا نہیں چاہتے ہم، دیکھنے میں خاتون خوبصورت ہیں لیکن ان کی اپنی زندگی کو کتنا خطرہ ہے اس سے. یہ تو ہمارے ریکوائرمنٹ ہے. ہر شخص دکھنا بھی اچھا چاہتا ہے، محسوس بھی اچھا چاہتا ہے کرنا، لیکن کرنا اس کی کوشش کے لیے ہم کیا کتنی محنت کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں جو کہ تھینکس ٹو ڈاکٹر لم انہوں نے ایک کوزے میں بند کر دیا، اور اس کوزے کا نام تھا مائکروویجی. مائکروویجی وہ غذا ہے کہ جس کے آگے تمام غذائیں جو ہیں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ڈائٹ دیٹ ول اینڈ آل ڈائٹس، یعنی اٹس اے کمپلیٹ سبسٹیٹیوٹ. اگر ہمیں کوئی مجھے اگر کہے کہ بھائی کسی ملک میں جانا ہے، وہاں پہ تمہارے اس وقت کھانا نہیں ملے گا، تو میں اپنا مائکروویجی اٹھا کے لے جاؤں اور پانی اور دودھ دہی میں اس پہ زندہ رہ سکتی. یعنی یہ ایک ایسا کھانا ہے جو نہ صرف کمپلیٹ ہے، زندگی کی ضمانت بھی دیتا ہے اور صحت کی ضمانت بھی دیتا ہے، اور ایک ایسا خوبصورت کھانا جس کے اندر 27 طرح کے قدرتی اجزاء شامل ہیں. اور یہ قدرتی اجزاء میں نام سے تذکرہ کروں گی، وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انڈیویجولی ایک ایک اس کی خوبصورتی پہ جاؤں، لیکن میں ٹچ ضرور کروں گی تاکہ آپ کو، اور آپ سب جانتے ہیں ان تمام اجزاء کو، کیونکہ ہم روزانہ اپنے کھانے میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مائکروویجی کیوں لیں؟ میں تو وزن میرا کم ہے،
میرا وزن زیادہ ہے تو میں مائکرو ویجی کیوں لوں؟ مجھے مائکرو ویجی صرف انرجی کے لیے نہیں لینا، وزن کم کرنے کے لیے نہیں لینا، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی غذا استعمال کرتے ہیں اور اس غذا کا استعمال نہیں ہوتا، وہ انرجی جو اس غذا سے مل رہی ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، تو وہ ایڈیپوس ٹیشو میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور آبویسلی وہ جمع ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے جب زیادہ انٹیک آف انرجی سورسز ہوتا ہے اور ایکسپینڈیچر چیک اینڈ بیلنس ہمارا انیڈیکویٹ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں ہمارے لا آف تھرمو ڈائنامکس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہیمپر ہو جاتی ہے. تو کلاسیفیکیشن اگر ہم اوور ویٹ ہونے میں دنیا میں مانی جاتی ہے WHO کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جی BMI کیا ہے؟ آپ کا باڈی میس انڈیکس ہے، آپ کی ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ایک ریشو نکالا گیا، اور اس کے حساب سے آپ ایک آسان فارمولا بتا دوں کہ جتنی آپ کی ہائٹ ہے اس کو اگر آپ سینٹی میٹرز میں لیں، جیسے 160 سینٹی میٹرز، تو آپ کا وزن 60-65 kg سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، which turns into 22 سے 25 BMI تک جو ہے وہ ہم نارمل لیتے ہیں، جس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی وزن کم کرنے کی. تو اس کے لیے نارمل ویٹ، اوور ویٹ، انڈر ویٹ، یعنی دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. اوور ویٹ ہونا بھی کم ہے غلط ہے، اور انڈر ویٹ ہونا بھی غلط ہے. اور ظاہر ہے اوبیسٹی کی جب کلاسیفیکیشن آتی ہے تو وہاں سے ہماری زندگی کو دھڑکے شروع ہو جاتے ہیں، اور جن کا BMI 25 سے اوپر ہے ان کو تمام چیزوں سے پھر گزرنا پڑتا ہے، ایک مشکل. اب اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جائیں تو وقت نے ثابت کیا، ڈارون کی تھیوریز نے، جو کہ کہیں غلط کہیں صحیح، کہ ہماری کوالٹی آف لائف سٹائل نے ہمیں ہمارے شیپس کو چینج کیا، ہماری باڈی کو چینج کیا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کاؤچ پوٹیٹوز بنتے چلے گئے. تو ایپیڈیمیولوجی میں لوگوں نے دیکھا کہ 30% ہر سال، ہر 10 سال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے ہر گورنمنٹ کو جو کہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہے اس کو بلینز آف ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو لائف ایکسپیکٹنسی بھی کم ہو جاتی ہے، نہ صرف لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے، کوالٹی آف لائف بھی خراب ہو جاتی ہے. شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ، سکن، تھائرائڈ، یہ سب ایک ہمارے سر پر لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ ہیلدی بیبیز اچھے لگتے ہیں، ہیلدی لوگ اچھے لگتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی کمپلیکیشن کو سامنے رکھنا چاہیے، تو وہاں پر اب ہمیں ضرورت ہے ایسی غذا کی جو فائبر ڈائٹ ہو، اسینشیل وائٹامنس ہوں، فیٹی ایسڈز ہوں، اور ہماری زندگی کو جو یہ دھڑکے اس موٹاپے نے دیے ہیں اس سے بھی لڑ سکیں. اکثر لوگ جب بھی انکلوڈنگ مائی سیلف، جب بھی ہم سے کوئی بات کرتا ہے کہ بھائی کیسے یہ وزن بڑھ گیا، تو جواب یہی آتا ہے ڈاکٹر صاحب میں تو کچھ کھاتا ہی نہیں، کھاتی نہیں، اور میں تو کبھی میٹھا نہیں کھاتا، میں تو کبھی نمک زیادہ نہیں لیتا، فیٹ فری ڈائٹ لیتا ہوں، پھر بھی وزن ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ سوال ہر ایک کے دماغ میں ہے کہ ایسا کون سا ریزن ہے کہ جو ہمارا وزن بڑھتا ہے. تو وزن بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جینیٹکس سے لے کے میٹابولک سلونس تک، ایپیٹائٹ سے لے کے بیہیویئر اور کلچرل فیکٹرز تک. ہم جہاں جس خطے سے بلونگ کرتے ہیں اس خطے کی جو کلچرل سٹائلز ہے کھانے کا، وہ ہمیں ان پریشانیوں کی طرف لے جاتا ہے کبھی کبھی. تو جتنا سلو میٹابولزم ہے وہ ہماری بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جن میں تھائرائڈ سب سے بڑا ہے. ایپیٹائٹ ریگولیشن کا تعلق ہماری سائیکی سے بھی ہے، جتنا لوگ ڈپریس ہوتے ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں، سوچتے نہیں. اور انرجی ایکسپینڈیچر، اب جیسے اب آپ کووڈ-19 میں گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ کی موبلائزیشن کم ہو گئی. جب موبلائزیشن کم ہو گئی اور وقت زیادہ ہو گیا تو پھر وہ کھانے کا جو ایک توازن ہے وہ بگڑ گیا. اور اسی طرح یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ پوائزن جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہمارا سوشیو اکنامک ہو، چاہے وہ ہماری ایڈکشن کی دوری ہو، ہارمونل امبیلنسز ہو، یا ہماری موبلائزیشن ہو، یا سائیکک یا ایموشنل فیکٹرز ہوں، ہمیں ویٹ گین کی طرف لے جاتے ہیں. اور بعض دوائیں بھی ایسی ہیں کہ جو لینا لازمی ہے ہماری زندگی کے لیے، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس میں وزن کا بڑھنا شامل ہے. اور جب ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ بھئی ہمیں اتنا مشکل کیوں ہے وزن کم کرنا، وزن کم کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. دماغ سے لے کے اور ہمارے ایموشنز تک، لائف سٹائل سے لے کے انوائرمنٹ تک، یہ تمام فیکٹرز ہیں جو ہمیں میڈیکل کمپلیکیشنز آف اوبیسٹی کی طرف لے جاتے ہیں، جن میں سانس کی نالیوں سے لے کے گردہ تک، ہمارے جوائنٹ سے لے کے ہماری رگیں تک، ہمارے پینکریاس سے لے کے ہماری آنکھیں تک. یعنی کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں ہے جو اس کی وجہ سے خطرے میں نہ ہو. جب اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تو امریکہ میں اس ریسرچ نے یہ بتایا کہ جتنی زیادہ
آپ کا ویٹ BMI بڑھتا ہے اتنا انسیڈنس آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جتنا زیادہ آپ کا ویٹ ہے اتنا ہی آپ کو ہائی رسک فیکٹر ہوتا ہے بلڈ پریشر کا. اور اسی طرح سڈن ڈیتھ کے بھی ریزنز اوبیسٹی میں چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس نے ہمیں خوف میں مبتلا کر دیا. تو اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا بھائی اب اس کو کیسے ٹریٹ کریں. تو پہلی بات اپنا BMI نکالیں. BMI نہیں بھی نکالیں تو آپ اپنی ہائٹ سے اپنا وزن مناسب وزن کا تجزیہ کریں, اپنا ڈائمینشن لیں, ویسٹ کا سرکمفرنس لیں, اور پھر سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کے شوگر, آپ کا کولیسٹرول, آپ کا لائف سٹائل کیا کہتا ہے, اور آپ کی لیبس کیا کہتی ہیں, آپ کے کیمیکل فیکٹر جو کسی بھی انسان کو مرض کی طرف کنفرم کرتے ہیں, کسی بھی انسان کی کلینکل سٹیٹ کو, وہ کس طریقے سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ویٹ لاس کے لیے. یہ سب چیزوں کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ کو ریکمنڈیشن چاہیے. آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک گول چاہیے. ڈائٹ تھراپی, ایکٹیویٹی, دوائیں, یعنی آپ کا مزاج, آپ کا رویہ, اور ساتھ میں پھر کبھی کبھی ہمیں آپریشن کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ ایک پکچر ہے جو بہت آج کل فٹ ہے ہم سب کے اوپر. اسکرین ٹائم, ہم کتنا وقت اسکرین ٹائم پہ گزارتے ہیں. اس کے لیے ایک اسٹڈی کی گئی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے اسکرین ٹائم جو ہے 2 گھنٹے سے زیادہ ہے تو آپ کا وزن بڑھنے کا سپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ٹرائلز موجود ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح ٹیلی ویژن ویونگ ہو یا کمپیوٹر پہ آپ بیٹھے ہیں یا اب تو موبائلز کے آپ وقت گزار رہے ہیں, تو وہ بھی اوبیسٹی کا ایک بہت بڑا causative factor ہے. This participation in this lifestyle وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کو کم کرتا ہے, اور 5 سے 15% بیس لائن اگر آپ اپنا اسکرین ٹائم کم کرتے ہیں تو اپنی اوبیسٹی کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ویٹ واچرز جو اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں, ان کو خرچ کرنا ہے تو اتنا خرچ کرنا ہے. جینی کریگ کنسلٹیشن, اگر آپ کسی سے ویٹ مینجمنٹ کی کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ خرچ کریں گے. یعنی کیا کیا اس وقت آپ کے پاس آپشن موجود ہیں اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے. پہلے تو آپ کو پیسے چاہیے اسپیشل ڈائٹ کے لیے, کنسلٹیشن کے لیے, پھر آپ کو کلبز جوائن کرنے ہیں, جم جوائن کرنے ہیں, سسٹمز میں جانا ہے, لاگ ان کرنا ہے, اور پھر ڈائٹس کے اپنے اپنے مشکلات ہیں. اور اگر نہیں تو پھر آپ کو معدے کو چھوٹا کروانا ہے یا بیریاٹرک سرجری کی طرف جانا ہے. یہ سب ایک تکلیف دہ عمل, اور پھر obviously فائنینشیل کنسٹرین سب کے سامنے ہے. تو ہمارے پاس ایک ایسا شارٹ کٹ موجود ہے جو مشرومز اور ویجیٹیبل سے بنا ہوا ہے, جو کہ قدرتی طور پر انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں. اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب انتہا سے زیادہ مستند, ایویڈنس بیسڈ, کلاسیکل ٹائپ اے ایویڈنس بیسڈ پروڈکٹس اس میں شامل کر دی گئی, اور اس کو پھر روزانہ کے استعمال نے آپ کو ایک بہتر طور پر ویٹ مینجمنٹ کی طرف بھی لے گئے, اور بہت ساری چیزوں کی بھی جانکاری بھی آپ کو مل گئی. میں آپ کو درجہ بدرجہ بتاؤں گی کہ ڈیکسن مائکوویجی میں کیا کیا چیزیں. اسپائرولینا, مورنڈا سٹروفولیا اس کے پتے, لائنز مین اسبگول کے نام سے جانتے ہیں آپ سائلیم گرین کو, سیلری, ملبری لیوز, جنکو بائلوبا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اینٹی آکسیڈنٹ, جنجر, لیمن گراس, مشرومز کی ایک ورائٹی جو کہ ہائیسٹ ٹائپ آف مشروم جن میں گینوڈرما بھی اسی فیملی سے ہے, گرین ٹی, پیریکارپیم سٹری ریٹیکولیٹا جس کو آپ املی کے نام سے جانتے ہیں, اور مختلف ایسٹر مشرومز ہیں, سویٹ کارن ہے, لائم ہے, اورنج ہے, اسٹار انیس اپنے آپ بریانی میں استعمال کرتے ہیں, لونگ, دارچینی. اب آپ سوچیں ان میں سے کوئی بھی ایک چیز دوا ہے؟ تو اس میں سوچنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, اس میں خوف ہی کوئی نہیں ہے کہ جس کو استعمال کرنے سے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ ایک سکوپ آپ لیں گرم پانی میں, نارمل پانی میں, اس کو اچھی طرح ہلائیں, دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ لے سکتے ہیں. اس میں ڈشز بھی بنا سکتے ہیں, میں آپ کو 9 ڈشز بتا سکتی ہوں جو کہ مائکروویجی سے بنائی جا سکتی ہیں, اس کو میں آخر میں تذکرہ کروں گی. ایک دفعہ اگر بوٹل کھل جائے تو آپ کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ کھانا پینے کی چیزیں ہیں, خراب ہو سکتی ہیں. آئیے اب سائنٹیفک فیکٹس کی طرف کے. ایک سکوپ سے کتنا آپ کو فائدہ مل رہا ہے, کتنی انرجی, 18 کلو کیلوریز, کاربوہائیڈریٹ صرف 4.3 گرام, شوگر 0, پروٹین 0.1 گرام, ٹوٹل فیٹ 0.1, کولیسٹرول کی 0, ڈائٹری فائبر 3 گرام, سوڈیم 4.3. دیکھیے سوڈیم بھی زندگی ہے,
سوڈیم کی ایک مخصوص مقدار آپ کے دل کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ کے مسلس کو صحت دینے کے لیے ضروری ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں جو کہ آپ کو صرف ایک سکوپ سے مل جاتی. اب اگر ہم انڈیویجول انگریڈینٹس پہ بات کریں تو فوڈ اینڈ میڈیسنز کی آرگنائزیشن نے بہت اسپیشل انٹرسٹ سائلیم گرین کے اوپر ہماری کتابوں میں، ہماری سائنٹیفک بکس میں، ہماری میڈیکل کی بکس میں، سرجری کی بکس میں خاص طور پر کانسٹیپیشن کے علاج کے لیے، لو کیلوریز کے لیے، ہائی فائبر کے لیے سائنٹیفک ایویڈنس ملتی ہے کہ ایک ایسا اللہ کا ایک تحفہ ہے یہ کہ جو دنیا بھر میں، یعنی لوگ دواؤں کے طور پر اس کے کیپسول بنا کے، اس کو پانی میں ملا کے صرف خالی سائلیم گرین کو استعمال کرتے ہیں، اور اس سے نہ صرف ہمیں آنتیں صاف ہوتی ہیں، اس سے ہمیں ایک کولیسٹرول کم ہوتا ہے. اس نیومرس اسٹڈیز ہیں جنہوں نے ہائی فائبر کو پریونشن آف کینسر کی طرف بھی بتایا. تو ٹریٹمنٹ کس چیز میں؟ سائلیم خود ایک ادویاتی خصوصیت رکھتا ہے اسبغول، جس میں ہمیں دونوں صورتوں میں، اگر ڈائریا ہے یا قبض ہے، دونوں صورتوں میں فائبر جو ہے آپ کو انٹسٹائنل ایکٹیویٹی کو آرڈرلی کر دیتا ہے، یعنی متوازن کر دیتا ہے. اب بواسیر میں وجہ کانسٹیپیشن، ریکٹل بلیڈنگ میں، فشر میں وجہ کانسٹیپیشن، تھائرائیڈ میں ایک ون آف دا سائن کانسٹیپیشن، ٹینشن میں لوگ پانی کم پیتے ہیں یا عادت پانی کم پینے کی ہے تو مصیبت. اور پھر جب ایک کوئی گٹر بلاک ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ باڈی کتنا ٹاکسک ہو جائے گی. تو جب آپ کی ایک روانی آتی ہے، آنتوں سے ہی ساری کچھ ہے، ساری زندگی آپ کی آنتوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں اگر وہ خون میں شامل نہیں ہوگا تو وہ آپ کو فائدہ بھی نہیں دے گا، چاہے وہ دوا ہو چاہے غذا ہو. تو لو ڈینسٹی کولیسٹرول کو اگر رکھنا ہے یا شوگر کو بھی مینٹین کرنا ہے، بلڈ پریشر کو مینٹین، فائبر اور لے کے جائے گا تو بلڈ پریشر بھی مینٹین ہوگا، سالٹ اور سوڈیم پوٹیشیم کا بیلنس ہوگا تو بلڈ پریشر بھی مینٹین ہوگا، اور جب کولیسٹرول مینٹین ہوگا تو ہارٹ کو بھی دھڑکا کم ہوگا، اور ظاہر ہے کینسر کی تو بچت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس روانی کو صاف رکھنے کے لیے پانی کی مقدار بڑھانی پڑے گی. کم از کم 2 لیٹر، 2.5 سے 3 لیٹر پانی، یا 8 سے 10 گلاس، منیمم 6 سے 8 گلاس پانی اس کے استعمال کے ساتھ ضروری ہے تاکہ اسے وہ فلش کر سکیں. آئیے اب ایک اور سبزی جو کہ ہماری صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تحفہ دیا جس کے اندر ایک ایسا ہارمون ہے اینڈروسٹیرون، جو تمام ہمارے پسینوں کی حدود کو کنٹرول کرتا ہے. سیلری ہمارے جوائنٹس کی سوزش کو روک سکتا ہے، ہماری یورینری ٹریکٹ انفیکشنز کو، انفلیمیشن کو روک سکتا ہے، آرتھرائٹس کی عوامل کو بہتر کر سکتا ہے، اور نروس ایگزاشن یا اسٹریس کو کم کر سکتا ہے. تو یہ چیز سیلری کی افادیت آپ کو مل گئی. اس کے لیے کوئی ہمیں راکٹ سائنس نہیں چاہیے، روزانہ آپ سیلری استعمال نہیں کرتے اتنی مقدار میں، آپ کو آلریڈی آرگینکلی پروڈیوس سیلری آپ کو پاؤڈر فارم میں مل رہی. اسی طرح شہتوت کے پتے، ملبری لیوز کے لیے سائنس نے اور آیورویدک نے، نیچرل فوڈ سائنٹسٹ نے ثابت کیا کہ اس کے پتے سے لے کے اور اس کے پھل تک سانس کی تکلیفوں سے لے کے کولیسٹرول کی کمی کو کم کرنے کے لیے اور ہارٹ کو صحت مند رکھنے کے لیے، بیکٹیریا کو اور ایسیڈیٹی آف یورین کو ختم کرنے کے لیے ملبری استعمال کیا جاتا ہے. اور آج بھی تمام دنیا شہتوت کے پتوں کو اور شہتوت کو ہم اپنے ریسپیریٹری سسٹم کے لیے ایک قوت مدافعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور وقت نے ثابت بھی کیا کہ جہاں سب کچھ ہماری دوائیں بھی جب ایڈجوونٹ تھراپی مانگتی ہیں تو ہم ڈاکٹرز بھی ایسے ملبری لیوز یا آرگینک ملبری کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان دواؤں کے ساتھ، ان غذاؤں کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ سانس کی تکلیف میں، مثانے کی یا گردے مثانے کی پرابلمز میں فائدہ کرتا ہے، کولیسٹرول میں، السر میں. یعنی السر کا مطلب کوئی بھی اسکن کا ٹکڑا اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یعنی چوٹ پہنچائی ہوئی اسکن، اب چاہے وہ معدے میں ہو چاہے وہ اسکن میں ہو، یہ اس کی ریپیئر کرتا ہے. اینٹی ایجنگ، ہم کوئی بھی بوڑھا ہونا نہیں چاہتے، تو جتنا آپ کو ینگ رکھنا ہے تو آپ کو سبزیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ان میں سے ایک ایسی غذا ملبری بھی ہے کہ جو آپ کو اینٹی ایجنگ یا اس تیز رفتار ایج کے ان عوامل سے، ان اثرات سے بچاتی ہے. پھر آئیے اب یادداشت کے اوپر. دماغ اگر آپ کا صحیح ہے، یادداشت صحیح ہے، کبھی آپ بوڑھے نہیں ہوتے.
تو اور الزائمرز آج کل کتنا کامن ہے، الزائمرز کی وہ یادداشت کی کمی جو وقت کے ساتھ ساتھ خواتین میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے ڈیو ٹو ہارمونل امبیلنسز آلسو، اور چکر آنا، گردن کے مسائل ہوں، اسپائن کا مسئلہ ہو، کان کا مسئلہ ہو، دماغ کا مسئلہ ہو، اگر ورٹائگو ہے اور ورٹائگو کی دوائیں بھی چل رہی ہیں، اگر آپ شہتوت کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. تو یہ ملبری لیوز آپ کو مائکرو وٹامن مل جاتے، مائکرو ویجین مل جاتے ہیں. ادرک، ادرک کے بارے میں کیا کہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آج ادرک کے استعمال چاہے وہ پریگننٹ خواتین ہوں یا ایک بدہضمی کا چھوٹا سا مسئلہ ہو یا سر میں درد ہو یا فلو ہو یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، سائنس نے ثابت کیا کہ ویٹ ریڈکشن سے لے کر اور پریگننسی کی متلی کی کیفیت تک ادرک جو ہے آپ کو فائدہ دیتی. سانس کی تکلیفوں کے لیے، سوزش کے لیے لوگ ادرک کی چائے پینا پسند کرتے ہیں اور اس میں ادرک کی ایک مقدار شامل ہے. اسی طرح لیمن گراس آج پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے گرین ٹی کے اندر، اور اس کے تمام غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. ہم میں سے آج 40% لوگ کسی نہ کسی طور پر اسٹریس اورینٹیڈ پرابلمس کا شکار ہیں. اسٹریس سب کو ہے، چاہے وہ کتنی قسموں کا، میں ابھی آگے جا کے تذکرہ کروں گی، لیکن نروسنس اور اسٹریس اور انگزائٹی اس وقت تو بہت ہی زیادہ ہے. پوری دنیا میں اس وقت اتنا انگزائٹی کا فیکٹر ہم لوگ مس کر رہے ہیں. اس کو مینج کرنے کے لیے وہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو انگزائٹی کو بغیر سائیڈ افیکٹ کے کنٹرول کر سکے. تو صرف ہمارا لائف سٹائل اور ہماری غذائیں وہی ہمارے اسٹریس کو اسٹریس بسٹر کر سکتی. تو لیمن گراس از ون آف دا نیچرل انگریڈینٹ. شیٹاکی مشروم کی وہ ایک فیملی جو کہ امیونٹی کو بھی انہانس کر رہی ہے، اینٹی وائرل پراپرٹیز بھی ہے، اینٹی الرجک بھی ہے، اینٹی آرتھریٹک بھی ہے، اور ظاہر اینٹی کینسر بھی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. نیبو، آج ہم وائٹامن سی کی بات کرتے ہیں کہ وائٹامن سی ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے امیونٹی کے لیے بھی، ہماری کڈنی کو ٹھیک رکھنے کے لیے، ہماری اسکن کو خوبصورت رکھنے کے لیے، ہمارے منہ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، ہمارے گمز کو صحت مند رکھنے کے لیے وائٹامن سی ضروری ہے روزانہ کی مقدار. اب پرابلم یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ وائٹامن سی کے اورینٹیڈ فوڈز کی طرف آپ جاتے ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کھٹاس یا میدے کا ایک لڑائی لڑنی پڑتی. تو اگر اس کو کسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر وائٹامن سی کی وہ مقدار اتنی نہیں ملتی. تو انہوں نے ڈرائیڈ لیمن کو مائکرو ویجی میں شامل کیا، اور اس میں ہمیں فیٹ بہت کم، پروٹین بہت کم، اور وائٹامن سی 48% وائٹامن جو ہمیں اس میں شامل کر دیا گیا. اورنج کے بارے میں تو ایک سائنٹیفک ڈیٹا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کتنی قیمتی تحفہ ہے قدرت کا اورنج ہماری زندگی میں، کہ اگر ہم ریگولر بیسس پہ اورنج لیتے ہیں تو ہمیں کتنے فوائد ہیں آپ سب جانتے ہیں، دماغ سے لے کے اسکن تک، وائرس سے لے کے بیکٹیریا تک، اور ہماری آنتوں سے لے کے اور ہماری بینائی تک، تمام چیزوں کے لیے اورنج کی جو کنٹینٹ ہیں، اس میں وائٹامن بی کمپلیکس کی ایک خطیر مقدار، وائٹامن سی، فولک ایسڈ جو کہ پریگننسی اورینٹیڈ، بیفور پریگننسی، ڈیورنگ پریگننسی اینڈ آفٹر پریگننسی کی ریکوائرمنٹ، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، یہ سب چیزیں اورنج میں شامل ہیں، اور اتنے اورنجز ہم کھا نہیں سکتے. تو اگر ہمیں 11.54 گرامز آف کاربوہائیڈریٹ مل رہا ہے، اور یہ تمام کنٹینٹ ہمیں اورنجز کے ایکسٹریکٹ کے طور پر ہمیں ایک ایسے پروڈکٹ مل رہے ہیں جس کو ہمیں ہمارے معدے کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا، وہ ایک ٹکٹ میں کئی مزے. گرین ٹی، سب جانتے ہیں گرین ٹی کے فائدے کو، لیکن آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ گرین ٹی باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتی ہے، شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، الکوہول کے ایفیکٹ کو ختم کرتی ہے، برین اسٹیمولنٹ ہے، وونڈ ہیلنگ ہے، اور آپ کی بلیڈنگ کی ٹینڈنسیز کو بھی کنٹرول کرتی ہے. تو گرین ٹی بھی اس میں شامل ہے. اس کا کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ کے جو پیاس زیادہ لگتی ہے لوگوں کو، اگر آپ گرین ٹی لیتے ہیں تو آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے. ایک کنڈیشن ہے بیری وہ اس کی ڈیزیز کی کیور ہو جاتی ہے، تھکن کم ہو جاتی ہے، برین فنکشن امپروو ہو جاتا ہے، اور مثانے کی اور یورینری پرابلمس کور ہو جاتی ہے. تو گرین ٹی وہاں بھی آپ کو فائدہ دے رہا ہے. اب ٹینجرین ڈرائیڈ پیلز جو ہیں، یا جو چھلکا ہے املی کا چھلکا جس کو آپ کہیں، اس کا میڈیکل نام پیریکارپیم ہے، اس کو ہم کھٹی چیز کو ہم دیکھیں استعمال کرتے ہیں بلغم کو ختم کرنے کے لیے، وومٹنگ کو روکنے کے لیے، نوزیا کو روکنے کے لیے، یا جب کھانسی نزلہ یا فلو ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی وائٹامن سی
یا نیبو کو گرم پانی میں املی اور نیبو ملا کے لوگ چائے میں ملا کے استعمال کیا کرتے ہیں آیورویدک میں بھی اور جنرل طبہ بھی، اور اس کو بھی اس میں اس فائدے کی وجہ سے شامل کیا گیا۔ دارچینی تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ دارچینی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور آج سائنس ایویڈنس بیسڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں آخر میں بتاؤں گی کہ ریفرنسز موجود ہیں کہ دارچینی دانت کے درد سے لے کے منہ کی خرابیوں سے لے کے کھانسی، نزلہ، زکام، وائرسز اور خاص طور پر معدے کی خرابیاں، معدے کی سوزش، اس میں بھی فائدہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹار انیس ایک ایسا بادیان جس کو آپ کہتے ہیں، جس کا استعمال لوگ آپ کھانوں میں کرتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے وہ آپ کے آرتھرائٹس کو بھی ہیلپ کرتا ہے، معدے کی جو ہاتھوں کا جو درد ہے اس کو کم کرتا ہے، اور لوگ اس کی جو بیج ہیں وہ اکثر لوگ اس کو کھانا کھانے کے بعد چبایا کرتے ہیں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ لونگ ہمارے کچن کا ایک بہت بڑا حصہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ لونگ صرف دانت کے درد میں نہیں کام کرتی، پیٹ کے کیڑے بھی ختم کرتی ہے، اینٹی سیپٹک بھی ہے اور ماؤتھ فریشنر بھی ہے۔ تو لوگ لونگ کا ایک زمانے میں پان کھایا کرتے تھے، حالانکہ پان خود ایک غلط چیز ہے، لونگ اینٹی فنگل بھی ہے۔ تو یہ سائنس نے یہ باتیں ثابت کی، اور ان تمام پروڈکٹس کو بھی مائکرو ویجی میں ملا دیا گیا۔ اگر اب آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی ہماری بہت زیادہ نہیں ہے، ہیلدی ڈائٹ ہماری نہیں ہے، تو ایک میل اگر آپ مائکرو ویجی سے کنورٹ کر دیتے ہیں تو کم از کم 2 سے 6 پاؤنڈ آپ ایک ہفتے میں کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ واضح رہے کہ آپ کو پانی بہت پینا ہے۔ آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آپ کا ناشتہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا لنچ کیا ہونا چاہیے، تاکہ آپ ایک بیلنس طریقے سے اپنے وزن کو کم کر سکیں۔ آپ کے پاس اسپائرولنا سیریل موجود ہے، آپ کے پاس فروٹس موجود ہیں، آپ کے پاس مائکرو ویجی موجود ہے۔ اگر آپ سیریل استعمال کر رہے ہیں یا مائکرو ویجی دودھ میں، دہی میں، پانی میں، سلاد میں یا کسی ریسیپی میں ڈال لیں تو اس کا بلک بھی بڑھ جاتا ہے، فلنگ ایفیکٹ بھی آ جاتا ہے، اور نیوٹریٹو ویلیو بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ اور 300 to 400 کلو کیلوریز آپ کو لنچ میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو تھوڑے سے رائس کے ساتھ، تھوڑی سی ویجیٹیبل کے ساتھ، کوئی چکن لے لیں یا فش لے لیں یا کوئی ہربل ٹی لے لیں، اور ساتھ میں اگر آپ مائکرو ویجی کا استعمال کریں تو آپ کی کیلوریز کٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رات کے کھانے میں اگر صرف 300 کلو کیلوری کا فوکس کرتے ہیں تو کوئی بھی سوپ لے لیجئے، اور اس کے ساتھ آپ نے فش یا بین کرڈ یا پران، وہ آپ کو منیمم ڈائٹ گائیڈ لائن دے سکتی ہے۔ سنیکس بیچ میں کوئی بھوک لگتی ہے تو آپ ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں، کریکرز لے سکتے ہیں جن میں فیٹ نہیں ہو، نہ کوئی ڈیری فیٹس ہوں، یا اس کے اندر چکنائی کا کوئی شامل نہیں ہو، تو وہ آپ اپنا ایپیٹائزنگ افیکٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ لیکن فلنگ جو ہے وہ اگر آپ مائکرو ویجی سے کرتے ہیں 1 فل میل، تو دیٹ گیوز یو انف سپورٹ، جو ایک یونیک فوڈ کے طور پر آپ ایک کمپلیٹ نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ، تمام سبزیوں کے ساتھ، مشرومز کے ساتھ، اسپیرولینا جو کہ سپر فوڈ آف دا ورلڈ ہے، جس کو لوگ ایسٹروناٹس استعمال کر سکتے ہیں اور جو کرتے ہیں، WHO، یونیسیف، FDA نے اسے اپروو کیا ہے، جنکو بائلوبا جو کہ بیسٹ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ ایک کمبینیشن ہے جو کہ آپ کو چکنائی، کم غذا، کم میٹھی غذا، کولیسٹرول فری، ہائی فائبر غذا جس میں خوب سارا وائٹامن سی، بہت سارا کیلشیم، انف آئرن ٹو مینٹین یور ہیموگلوبن شامل ہے۔ تو یہ ایک ایسا ٹاکسک ایلیمنٹ کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے جو کہ ہماری بیماریوں کی وجہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم بیمار 2 ہی وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو ہمارا ٹاکسنز ہمارے باڈی میں بن رہے ہیں یا باہر سے آ رہے ہیں، یا ہماری باڈی کی جو سسٹمز ہیں وہ ان بیلنسڈ، اور ان ان بیلنس سسٹم کو بیلنس کرنا ہے تو بھی ہمیں لائف سٹائل، ڈائٹ، پانی، نیند، سٹریس کو کنٹرول کر کے، اور ڈیٹاکس اگر کرنا ہے تو پانی سے ڈیٹاکس کرنا پڑے گا، الکلائن فوڈ سے ڈیٹاکس کرنا پڑے گا، اور ویسٹ کو بڑھانا پڑے گا، ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا ویسٹ پروڈکٹس کو، تاکہ وہ باڈی میں رکنے نہ پائیں۔ اور ایسی چیزوں کے لیے پھر ہمیں ہائی فائبر ڈائٹ چاہیے ہوگی، اور وہی ہمارا ویٹ کنٹرول پروگرام کا ایک بہترین ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ اسٹڈی کے لیے جاننا چاہیں کہ یہ تمام انفارمیشن مائکرو ویجی کی کنٹینٹ کی
साइंटिफिकली नॉन DXN प्लेटफॉर्म ने अगर प्रूव किए तो ये वो तमाम टीचर्स हैं, ये वो तमाम वेबसाइट्स हैं कि जिसमें जाके आप मजीद इंफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की ले सकते हैं और इनके फायदे चुन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माइक्रोवेजी के इस्तेमाल से कोई नुकसान हो किसी को, यानी कंप्लीट सेफ फूड जो कि अल्टरनेट हो सकता है किसी भी ग़िज़ा का। फर्ज करें इस वक्त ग़िज़ा की कमी है या क्वालिटी ऑफ फूड की कमी है और आपको याद रखना है, आप नहीं चाहते कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो माइक्रोवेजी एक ऐसे हम जैसे सुस्त लोगों के लिए बेहतरीन एक आला है, एक निजात का जरिया है कि जिससे आप अपने मैदे को, अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं बीमारियों से। वजन तो बात अपनी एक इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं आपकी बॉडी को, जो धड़के हैं टॉक्सिन्स की वजह से या इम्बैलेंसेस की वजह से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, वबाओं की वजह से, अगर हम ऐसे डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स रेगुलर बेसिस पे लेते रहते हैं, हमारी फैमिली लेती रहती है, तो हम बेफिक्र हैं कि हमारे जो शुरतें हैं, हमारी जो फौज है हमारे बॉडी के अंदर, वो इम्यूनाइज हो रही है, उसकी कुमक आप रोज़ाना आप उनको दे रहे हैं ताकि वो फाइट बैक कर सकें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसमें आपकी इंग्रेडिएंट्स को समझने के लिए, जानकारी के लिए और भी आपके पास ही रेफरेंसेस मौजूद हैं, ये आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे टू इम्प्रूव, देयर इज स्टिल टाइम टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो कोशिश करें कि पहला स्टेप तो लें। यू मे टेक सम टाइम टू रीच द गोल, लेकिन यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। हो सकता है आज आप वहाँ सोचेंगे, कल उस सोच को अमली जामा पहनाएंगे और परसों जब वो अमली जामा पहन लेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म की तवानाई, आपके जिस्म की तंदुरुस्ती, आने वाले दिन की खूबसूरत सेहत के साथ, बचत के साथ और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आप अपने आप को रख सकेंगे। उन धड़कों से बच सकेंगे कि जो आपको ख़ानदानी तौर पर हैं, माहौलियाती तौर पर हैं या आपकी ख़राब आदतों की वजह से हैं, लैक ऑफ मोबिलाइजेशन की वजह से। तो इट्स अ टाइम फॉर रियलाइजेशन नाउ। वो अब हम वापस अपने नॉर्मल ज़िंदगी को रिज्यूम करने जा रहे हैं, तो हमें अपने सोचना होगा कि हमने क्या खोया क्या पाया। इस लॉकडाउन ने जहाँ हमें इंफॉर्मेशन दी है, जहाँ हमें तौबा के दरवाजे पर खटका देने के लिए सलाहियत दी है, वहाँ हमें तालीम हासिल करने का भी एक ज़रिया मिला है कि हम घर बैठ के ये मालूमात हासिल कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए अब तक हमने क्या गलतियाँ की हैं, क्या हमें अपने आप को संभालना है, अपने ख़ानदान को संभालना है, और बग़ैर दवाओं के, बग़ैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो कि हमें ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, तो अक्लमंदी यही है कि इसके इस्तेमाल से अपने आप को बेहतर करें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको अपने घरों में महफूज रखे। उम्मीद है कि आपको माइक्रोवेजी के बारे में थोड़ी जानकारी आज मिल गई होगी। अगर आपके कुछ सवालात हो तो मैं चाहूँगी कि आप इस वक्त अभी हमारे पास 10-15 मिनट हैं, तो वो सवाल आप कर सकते हैं। जी बॉबिन। Thank you so much, Dr. Asma Munir. Now we are just expecting the question regarding mycology. इतना बेहतरीन तरीके से सारे मतलब साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमें पूरा समझाया डॉक्टर. It was a great presentation because normally when you are taking the presentation you will consider 2-3 products. This time you are only focusing, आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके इतना बेहतरीन तरीके से ये जो प्रेजेंटेशन दिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर अस्मा मुनीर. नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चंस. अगर किसी को भी अगर कोई सवाल पूछना है डॉक्टर से, आप लोग अभी सवाल पूछ सकता है. मैं वो रीड आउट करके डॉक्टर को देंगे, उसका जवाब आपको मिल सकता है. बाई चांस आपका कोई सवाल नहीं है तो आप लोग मेरे पास 2 सवाल मेरे पास कुछ लोगों ने जो मुझे बताए थे, तो मुझसे अक्सर लोग करते हैं कि इसको कब तक लेना है और किस तरह और क्या रेसिपीज हैं, तो वो रेसिपीज भी मैं बता दूं आपको, और कौन ले सकता है और इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन किसी दवा के साथ तो नहीं. ये 2-3 सवाल मेरे पास थे जो लोगों ने मुझसे पहले किए, तो मैंने मैं ये 3 सवालों का जवाब देती हूँ. पहला सवाल तो ये था कि कितना इस्तेमाल करें इसका. स्कूप जैसे मैंने बताया
کہ ایک سکوپ آپ پانی میں ڈال کے یا تھوڑے سے دہی میں ڈال کے ہم لوگ تو رمضان میں افطار بھی اسی سے تھوڑا سا کوکوزی ملا لیجئے، تھوڑا سا جیسے آپ کھیر بناتے ہیں اس طرح آپ اس کو 2 چمچے سے وہ استعمال کر لیجئے، بہت آسانی سے پیلیٹیبل ہوتا ہے اور مزے کا بن جاتا ہے. چونکہ اس کے اندر لائم، املی، نیبو اور یہ آپ کا اورنجز ہیں تو اس کا ٹیسٹ برا نہیں ہے. اس کو آپ پانی میں بھی ملاتے ہیں، صرف اسبغول کی وجہ سے یہ جلدی سے پھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی میں ملانے سے جلدی سے پی لے. تو اگر آپ اس کو دہی میں ملا لیں گے تو وہ کھانے میں آسان ہو جاتا ہے. سیلیڈ میں بنا لیں، تھوڑا سا سیلیڈ لیجئے، کیوکمبر لیجئے، تھوڑا کیرٹس لیجئے، 2-4 نٹس ڈال دیجئے، 1 سیب ٹکڑا ڈال دیجئے، 1 چمچہ دہی ڈالیے اور 1 چمچہ سکوپ مائکرو ویجی کا. یہ آپ کا ڈنر تیار ہو جاتا ہے. کوئی ایک میل ایسے بن سکتا ہے. اب کون لے سکتا ہے؟ سب کھا سکتے ہیں. جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہے وہ ریگولر لیں، جن لوگوں کو ہیمورائڈز ہیں وہ ریگولر لیں پانی کو بڑھا کے، اور جو بزرگ ہیں جو کم کھانا کھاتے ہیں اور جن کو توانائی بھی چاہیے وہ ان کو آپ اس کو پانی میں ملا کے نہیں تو دہی میں ملا کے چمچے کی طرح کھیر کی طرح کوکوزی ملا کے ان کو دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ریسیپیز جوسز میں ملا کے دیا جا سکتا ہے اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں میں ایز این ایڈجوینٹ تھراپی دیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر آپ کو خالی پیٹ کچھ نہیں کھانا ہے اور آپ کو دوا لینی ہے، آپ نے پہلے 1 چمچہ تھوڑا سا پانی میں ملایا، پی لیا، اس کے بعد اپنی دوائیں استعمال کر لی. اس سے آپ کا معدہ بھی محفوظ ہو گیا اور دوا کا بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ جی اسپائرلینا اور مائکوویجی سیم ہے کیا؟ یہ سوال ہے. جی نہیں، اسپائرلینا ایک سپر فوڈ ہے جو کہ بلو گرین ایلگی ہے. اس کی اپنی میڈیکل فارماسیوٹیکل پراپرٹیز ہیں جو کہ دوائیوں سے زیادہ اچھی ہیں. تقریباً 300 انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر. وہ ایک اپنی کائنات ہے اور وہ اس میں شامل ہے. دیکھیے قدرتی چیزوں کو ایک جگہ شامل کر کے ہم نے ایک کوکٹیل بنا دیا. اور اسپائرلینا از ون آف دا بگیسٹ فوڈ جو کہ آپ ویٹ ریڈکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیبلٹس کی شکل میں ہے، سیریل میں ہے، اس میں فائبر ہے، لیکن ظاہر ہے کلی طور پہ اتنا زیادہ فائبر نہیں ہے جو سائلیم سیڈز میں یا سائلیم فائبر میں. تو اس کا سمجھے ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے. اسپائرلینا کی اپنی خوبصورتی ہے. اور لیکن 1 چمچے میں کتنا اسپائرلینا آ سکتا ہے؟ جتنی مقدار آپ کو چاہیے وہ تقریباً آپ کو 1 گرام کے قریب پر ڈے آپ کو چاہیے. 4 سے 6 اسپائرلینا آپ کو چاہیے. تو اگر آپ 4-6 اسپائرلینا لیتے ہیں صبح میں اور رات میں 1 سکوپ مائکروویجی لیتے ہیں تو آپ نے اپنی باڈی کو انف پروٹین دے دیا. جو لوگ نان ویج نہیں لیتے ہیں، چاہے وہ ریلیجس ویلیوز ہوں یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، آپ اسپائرلینا نہیں لے سکتے، وہ بھی مائکروویجی لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائبر ہے اور تھوڑا سا اسپائرلینا. اتنی زیادہ تعداد میں اسپائرلینا نہیں ہے کہ جو ہائیسٹ پروٹین کنٹینٹ کی وجہ سے گردے کو نقصان پہنچائے، اس گردے کو، اس کڈنی کو جس کو ڈاکٹر نے پروٹین دینے سے منع کیا. تو اس لیے لوگ سوال پیدا ہوتا تھا کڈنی کے مریضوں کو کیا ہم مائکروویجی دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر. اینڈ دیر از اے کوسچن، ایک سوال ہے، ہاؤ لانگ ڈو وی نیڈ ٹو ٹیک ہے؟ کب تک مائکروویجی لینے کا ہے؟ آپ کی مرضی. آپ کا اب دیکھیے آپ لینا کس لیے چاہ رہے ہیں. اگر آپ پریونشن کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہفتے میں 3-4 دفعہ لے لیجئے، ریگولر بیس پہ لے لیجئے. اور اگر آپ ویٹ ریڈکشن کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو 3 to 6 weeks منیمم انسٹیڈ آف اے میل. ایک میل کو ریپلیس کرنا پڑے. اور ہمارے ہاں تو یہ فریج میں ویسے ہی رکھا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا ہم نے خود جان بوجھ کے بد پرہیزی کر لی تو فوراً ہم نے گئے اپنے، میں تو اس کو مورنزی بھی ملا لیتی ہوں اس کے اندر. روزیل مورنزی، یہ میرا اپنا نسخہ ہے. مورنزی روزیل اور 1 سکوپ ملایا، تھوڑا پانی میں ملایا اور جلدی سے پی لیا. اٹ گیوز یو سو ریلیف، نان ایسیڈک ہو جاتا ہے پورا گٹ کہ آپ کو یعنی خوف ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی غلط چیز آپ کے پیٹ میں انجانے میں چلی گئی ہے تو وہ آپ کو کوئی نقصان کرے. تو اٹس جسٹ لائک اے باڈی گارڈ کہ وہ آپ کے فریج میں پڑا رہے تو اچھا ہے. اور آپ ریگولر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے، اسپائرلینا لینے کا ضرورت ہے کیا؟ مائکروویجی لینے کے بعد اسپائرلینا الگ لینے کا ضرورت ہے کیا؟ بالکل ہے. ان لوگوں کو جن کو خون کی کمی ہے، جن کو پروٹین زیادہ چاہیے، جن کو کاربوہائیڈریٹ منع کیا گیا ہے، یا جن کو وائرس کی اٹیک ہے، یا جن کو کوئی بیماری ہے، جن کو جلدی اس بیماری سے نکلنا ہے، تو رشی اور اسپائرلینا الگ آپ کو لینا پڑے گا. اور مائکروویجی آپ ایز اے فوڈ لیتے رہیے.
رات کا کھانا آپ کا مائکوویجی، اسپائرلینا مارننگ میں آپ کو لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو آپ لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں اسپائرلینا کی زیادہ مقدار آپ کو چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر، دھنیہ واد. ایک اور سوال ہے، مائکوویجی ایز اے بریک فاسٹ اور لنچ یوز کر سکتے کیا؟ آپ کی چوائس ہے، آپ کی چوائس ہے. میں تو اگر آپ رات کو کھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں کوئی اچھی اپنی مرضی کا پسند کا کھانا کھا لوں، تو یاد رکھیے مغرب کے بعد یعنی ڈان سن سیٹ کے بعد آپ کو کاربوہائیڈریٹ نہیں لینا چاہیے، سائنٹیفک ڈیٹا یہ کہتا ہے. تو پھر آپ کو یہ بہترین نائٹ میل کے طور پہ، ڈنر کے طور پر ہے. اور اگر آپ اسے 2 دفعہ لیتے ہیں 2 میلز کے طور پر اور لنچ ہلکا لیتے ہیں تو آپ جلدی ویٹ لاس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو کنٹینٹ زیادہ مل جاتا ہے. تو آپ کی چوائس ہے. تھینک یو ڈاکٹر. دیر از اے کوسچن، جس آدمی کو کوئی بھی کھانا کھائے گا یا پانی پیے گا اس سمے وومیٹنگ کا فیلنگ آتا ہے، الٹی کا جو فیلنگ آتا ہے، اس کے لیے مائکوویجی سپورٹ کرتا ہے کیا؟ دیٹ مینس جو بالکل کرتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا اس کے اندر آپ کے پاس جنجر موجود ہے اور جنجر آپ کی متلی کو کم کرتا ہے. دیکھیے متلی کیوں ہو رہی ہے، اگر متلی کسی پرانی کرونک بیماری کی وجہ سے تو اس کا علاج کرنا لازمی ہے. ہیپاٹائٹس کی وجہ سے متلی ہے تو اس کا علاج کرنا لازمی ہے، وہ ایڈجوونٹ الگ ہے ٹریٹمنٹ. پریگننسی کی وجہ سے وامٹنگ ہے تو پھر اس کے لیے آپ مائکوویجی جلدی سے تھوڑا سا لے کے پانی پی سکتے ہیں، لیکن مورنزی بڑھانا پڑے گا آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی دوا لینی پڑے. بعض دفعہ ہائپریمیسس گریویڈیرم ایک کنڈیشن ہے، پریگننسی میں بہت زیادہ وامٹنگ، آپ مائکوویجی تو کیا پانی بھی نہیں لے سکتے، تو وہاں پر آپ کو میڈیکل سپورٹ چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ وامٹنگ کس لیے ہے، معدے کی خرابی سے ہے، کبھی کبھی صرف ٹریول سکنس ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں اور متلی ہو رہی ہے. تو اگر آپ نے مائکوویجی پہلے ٹریول سے لے لیا تو آپ کا معدہ بھی بھر گیا، بھوک بھی نہیں لگے گی، متلی کا بھی انتظام ہو جائے گا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس کنڈیشن کی، کیونکہ نوزیا وامٹنگ ایک سمٹم اور سائن ہے، وہ وجہ بیماری کی وجہ یا اس کو جو چیز کریٹ کر رہی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ سائڈ بائی سائڈ ہمیں نوٹ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ صرف مائکوویجی پہ آپ انحصار کریں. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. اینڈ دیر از ون کوسچن، آپ نے آلریڈی اس کا آنسر آلریڈی دے چکا ہے، جی جی پھر بھی میں وہ سوال ایک بار، وہ 2 بار سوال ڈالا اس لیے میں وہ پڑھ لیں گے. ہاؤ ٹو لوز ویٹ. دوسرا سوال ہے جو بیمار لوگ لے سکتے کیا؟ بالکل، بیمار لوگ تو اس لیے لے سکتے ہیں کہ ان کو کھانا وہ کھا نہیں سکتے اتنا. اگر ان کو یہ ڈائٹ مل رہی ہے، اس کے اندر مشرومز ہیں جو کہ فل فوڈ ہے، اسپائرلینا فل فوڈ ہے، وائٹامنز ہیں، اس کے اندر فائبر ہے جو اپنے ساتھ ان ٹاکسنز کو لے کے چلے جائے گا جس کی بیماری میں وہ مبتلا ہیں. تو اگر انہیں آپ دہی میں یا پانی میں یا دودھ میں آدھے چمچے سے شروع کر کے 1 چمچہ دن بھر میں دے دیتے ہیں اور 8-10 گلاس پانی سارے دن میں وہ لوگ پی لیتے ہیں، تو وہ اپنی اول تو وہ بیماری نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر بیمار ہیں تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، ویٹ لاس کے لیے آپ کو 4 بڑے پلرز ہیں. کیوں ہے وزن زیادہ؟ کیا ہارمون کا پرابلم ہے، ڈائٹ کا پرابلم ہے، لائف سٹائل کا پرابلم ہے، یا کسی دوا کی؟ دیکھیے شروع میں جو میرا ایک سلائیڈ تھا اس میں ریزنز آف ویٹ گین کا تھا، وہی چیز جو ہے ویٹ لاس کا ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ اپنے ہارمونز کو صحیح کرنا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، تھائرائیڈ کو کنٹرول کیجئے. ہمارے پاس بھی مورنزی رشی اسپائرلینا آپ کے ہارمونل بیلنسز ٹھیک کرتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کا مشورہ لازمی ہے. تو وجوہات ڈھونڈیے ویٹ گین کی، اگر اور ساتھ میں ایکسرسائز، ریگولر ایکسرسائز کے بعد بھی اگر ویٹ کم نہیں ہو رہا تو دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ. اور آج کل سب سے زیادہ کامن چیز جو ویٹ گین میں وہ آپ کی ڈائٹ ہے جو ہائی کاربوہائیڈریٹ ہے اور انسولین پروموٹنگ ہے. تو انسولین ریزسٹنس جن باڈیز میں، جن فیملیز میں ڈائبٹیز ہے، ان کے بچوں کو انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے، جس کی ایک کلینکل سمٹم پی سی او بھی ہے ان خواتین میں. اور جب ایک دفعہ یہ انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو گیا تو پھر وہ آپ کو وزن کم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اسپائرلینا میں نوسیٹول ہے جو انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، شیٹاکی مشروم انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، رشی مشروم انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے. تو میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ انسولین ریزسٹنس کا لیجئے، ایکسرسائز کیجئے، پانی زیادہ پیجئے اور ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کو مینٹین کیجئے، تو پھر آپ دیکھیے تیزی سے آپ کا ویٹ لاس ہوگا انشاءاللہ. Thank you, Doctor. Dhanyawad for the answering. And there is a question, there is a concern. مائکوویجی یوز کرنے کے بعد کوئی راشز وغیرہ آ سکتے ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹس جیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے جو بولا اس کا لوز موشن، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، جیسا میں نے بتایا نا کہ یہ آنتوں کو صاف کرتا ہے،
تو اگر باڈی میں کوئی ایسی چیز ہے جو سویل اپ ہے آنتوں میں اور وہ کوئی بلک تھا, کانسٹیپیشن تھا, اس کے بعد اگر 1-2 موشن ہوں گے تو وہ سافٹ ہوں گے. یہ ڈائریا میں بھی یوز ہوتا ہے اور یہ کانسٹیپیشن میں بھی یوز ہوتا ہے. تو مائکروویجی چونکہ فائبر ہے تو جب فائبر کنٹینٹ بڑھے گا تو obviously باول موومنٹ تھوڑی سافٹ ہو سکتی ہے. یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, یہ آپ کی ڈیٹاکسیفیکیشن ایفیکٹ کا ایک سائن ہے. دوسرے جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہے, فرض کرو آپ کو شہتوت کے پتے سے الرجی ہے تو آپ کو مائکروویجی سے تھوڑی سی الرجک ریش ہو سکتا ہے, جو کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا 12 سال میں. اگر کسی مشروم سے الرجی ہے تو آپ کو شیٹاکی مشروم خود اینٹی الرجک ہے, اسپائرلینا خود اینٹی الرجک ہے, وائٹامنس کی اومیگا 3 اومیگا 6 خود اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو آپ کی باڈی کو ڈیفینس دے رہے ہیں. تو شرط یہ ہے کہ آپ آدھا چمچہ 1 چمچہ مائکروویجی کا ہفتہ بھر لے کے دیکھیں. اور پانی ہم کیوں دیتے ہیں زیادہ؟ اسی لیے کہ اگر کوئی ایسا ٹاکسک ایفیکٹ آپ کے جسم میں ہے تو وہ جلدی سے صاف ہو جائے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کس چیز سے آپ کو الرجی ہے. اگر آپ کو مشروم سے الرجی ہے تو آپ تھوڑی سی مقدار میں شروع کریں, آدھا چمچہ زیادہ پانی کے ساتھ شروع کریں 1 ہفتے تک. اور اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب آپ کو شیٹاکی مشروم سے نہیں, کسی اور مشروم کی ورائٹی سے الرجی ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر ہمیں مشروم سے الرجی ہے تو کیا ہم مشروم لے سکتے ہیں؟ ڈیکسن میں بھی تو مشرومز ہیں سارے, 28,000 سے زیادہ قسمیں ہیں مشرومز کی. کون سے مشروم سے آپ کو الرجی ہے یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. تو اگر یہ خود اینٹی الرجک پراپرٹیز رکھ رہے ہیں تو پھر یہ الرجی پروموٹ کرنا ان کا چانس ذرا کم ہے. اگر ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو رپورٹ کرنا پڑے گا یا اس کو ڈائلیوٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ایمونائز کرنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا لے کے, ریگولر ڈوز میں نہیں, تھوڑا تھوڑا لے کے ہفتہ بھر 10 دن, اس کے بعد اس کی ڈوز ہمیں بڑھانی پڑے گی پانی کی مقدار کے بڑھانے کے ساتھ. تھینک یو ڈاکٹر, دھنیہ واد. ایک اور سوال ہے, لیڈیز ریپروڈکٹیو پرابلم کے لیے کون سا پروڈکٹ اچھا ہے؟ ہاں یہ اس موضوع سے ہٹ کے ہے, لیکن ہمارے مائکروویجی میں بھی سب سے زیادہ پرابلم جو ویٹ کا ہے نا ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں, دنیا آج یہ کہتی ہے کہ 45 to 50% ہارمونل پرابلم جو ہیں وہ اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے ہیں. انفرٹیلیٹی یا ارلی پریگننسی لاس یا ریکرنٹ مسکیریجز جو ہیں ان کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں جو تان ٹوٹتی ہے وہ ویٹ پہ ٹوٹتی ہے. تو اگر آپ اس طرف سے دیکھیں تو مائکروویجی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے اس ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں. ہمارے جو دوسرے پروڈکٹس ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے, چونکہ آج کا موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا اور 2 منٹ میرے پاس ہیں تو میں آپ کو وہ فارمولا بتا دوں جس کو میں CMRS کا نام دیتی ہوں, CMRS. کارڈیسیپس وہ مشروم جو دوران خون بڑھاتا ہے, مائکرو ویسکولیچر کو ٹھیک کرتا ہے. تو جس آرگن کا ویسکولیچر اچھا ہوگا وہ صحیح کام کرے گا, اب چاہے وہ ٹیسٹیز ہوں, اووریز ہوں, برین ہو, آئیز ہو, کچھ بھی ہو, تو کارڈیسیپس وہاں ہیلپ کرے گا اور سیکسول ڈیزائرز کو بھی بہتر کرے گا. مورنزی ہارمونل بیلنسنگ کرتا ہے, ایک لمبی فہرست ہے اس کے فائدے کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں. ینگ رکھتا ہے, اینٹی ایجنگ, جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اوویرین ایجنگ یا پریمیچور اوویرین ایجنگ بہت زیادہ ہو گئی, تو جب ہم ان پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اینٹی ایجنگ ہے, تو آپ کی اووریز بھی سلو ہو جائیں گی ایجنگ پروسیس کے لیے, تو امپروو کرے گا. سیکنڈلی رشی چونکہ ڈیٹاکس کرتا ہے, ریپیئر کرتا ہے, تو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بھی ہیلپ کرتا ہے. 6 to 10 months of regular use of rishi, spirulina 1 to 2 gram, morinzi اور cordyceps. اگر کوئی ڈیفیشنسی ڈس آرڈر کی وجہ سے ریپروڈکٹیو ایلمنٹ ہے تو وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے, پرووائڈیڈ ٹیوب بلاک نہ ہو, اسپرم نارمل ہو اور آپ کی ریگولر سائیکلز ہوں. تب آپ کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے, پالیسسٹک کو مینیج بہتر کرنے کے لیے, ویٹ ریڈکشن کے لیے, یہ تمام پروڈکٹس آپ کو لانگ ٹرم بینیفٹس دیتے ہیں. اس کو آپ شارٹ ٹرم میں دوا مت لیجئے کہ ایک دفعہ کھایا اب مجھے فوراً ٹھیک ہو جانا ہے. It may take 3 to 6 months to give you one sign of relief. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. ایک اور سوال اس پائلس کو لے کے, مائکروویجی کتنا فائدہ بندہ ہے پائلس ریموو کرنے کے لیے؟ دیٹ مینس اس کا سولوشن. وہی بات ہو گئی, ساری رات کہانی سنی, صبح پوچھا زلیخا مرتی کی عورت. ہاں یہ پورا ڈاکٹر نے ایکسپلین کیا تھا. پوری یہ بات اسی فائبر کی کہانی چل رہی ہے کہ کانسٹیپیشن جڑ ہے ہیمورائڈز کی, ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور بھی وجوہات ہیں اس کی,
اس کی وجوہات آپ کا اسٹرین ہے, آپ کی کھانسی ہے, آپ کا آپریشنز ہیں, آپ کا وزن بھی ہیمورائڈس کو بڑھاتا ہے, آپ کی بہت ساری وجوہات ہیں. اب کون سی وجہ اس میں ہے, اس وجہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر نسیں پھول گئی ہیں اور تو ان کا پھر کاٹنا ہی لازم ہے. اگر باہر آ گئے پائل کی کا گریڈ کیا ہے, کون سے گریڈ کا ہیمورائڈس ہے, اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہے. لیکن جو وجہ ہے, مین وجہ ہیمورائڈس کی کانسٹیپیشن ہے اور لیک آف فلوئڈز ہے اور لیک آف فائبر ہے, اور جو یہ مائکرو ویجی آپ کو پورا کرتا ہے. تو اگر آپ ریگولر مائکرو ویجی یوز کریں لوکلی ہیمورائڈ کے اوپر, آپ آئل ود ٹی ٹری کریم استعمال کریں لوکلی جہاں پر سوجن ورم ہے ہیمورائڈ کی. ٹوتھ پیسٹ کا تھوڑا سا وہ پیسٹ لے کے آئل میں ملا کے اس جگہ استعمال کریں تو بلیڈنگ بھی رک سکتی ہے, سویلنگ بھی کم ہو سکتی ہے. اور کولڈ اسپنجنگ کریں. میڈیکل ٹریٹمنٹ ضرور لیں کیونکہ بعض اوقات پائل اندر سے آ رہا ہوتا ہے, پائل کی گریڈز ہیں, تو ریزننگ ضرور کریں, ڈائٹ سے اس کو اس طرح مینیج کریں. تھینک یو ڈاکٹر. کسی کو یوٹرس سویلنگ ہے, کین دے ٹیک مائکروویجی فار ڈائٹنگ؟ آف کورس دیکھیے یوٹرس کی سویلنگ کی بہت ساری وجوہات ہیں, بیماری سے لے کے اور کینسر تک, زیادہ بچوں کی پیدائش سے لے کے اور فائبرائڈ کی موجودگی تک. تو وہ کس وجہ سے سویلنگ ہے, اگر وہ صرف زخم ہے اس کے اندر تو پھر زخم کا علاج لازمی ہے, اس میں اینٹی بائیوٹکس بھی چاہیے, کوالٹی آف ڈائٹ بھی چاہیے. مائکروویجی تو آپ کو ویسے بھی فائبر ڈائٹ دے رہا ہے, بہت ساری فائدے دے رہا ہے, لیکن اس کی وجہ کو ٹریٹ کرنا پڑے گا. اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے, کیونکہ میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ جس پلیٹ فارم سے میں آج بات کر رہی ہوں یہ کوئی کلینک یا ہاسپٹل نہیں ہے, نہ ہمارے پروڈکٹ دوائیں ہیں. تو دوا کے طور پر اگر آپ اس سے فوکس کریں گے تو آپ کو ڈپریشن ہوگا, کیونکہ دوا فوری کام کرتی ہے, غذا سلولی کام کرتی ہے ملینز آف سیلز کو ٹھیک کر کے. تو دوا اور غذا جب ساتھ کام کرتی ہیں تو یہ تالی بجتی ہے, یہ ہاتھ ہماری غذا کا, یہ ہاتھ ہماری دوا کا. تو اگر سویلنگ کی وجہ دوا ٹریٹ کرے گی, یہ اس سویلنگ کو ہونے سے روکے گی. تو وہاں پہ آپ کو ہمارا رشی, اسپائرولینا, کارڈیسیپس, مائکروویجی, مورنزی, یہ تمام چیزیں وہاں فائدہ کر سکتی ہیں, لیکن وجہ ڈھونڈنی ہے, تحقیق کرنی ہے, ڈائگنوز کرنا ہے. تھینک یو ڈاکٹر. دیر از ون مور کوسچن. ڈائبیٹکس پیشنٹس کو مائکروویجی کیسے کام کرے گا, کیسے وہ انسولین کو کنٹرول کرے گا, اس کے میں نے ابھی آپ کو بتایا اس میں اسپائرولینا موجود ہے جو کہ شوگر کنٹرولنگ گلائسیمک انڈیکس ہے, اور زیادہ فائبر, آپ کو پتا ہے کہ فائبر جب گٹ میں ہو تو وہ شوگر کو ابزارب ہونے میں دیر کرتا ہے. اگر میں ایک تیل, اس کی مثال میں ایسی دیتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کا باریک فائبر لیجئے اور ایک تھوڑا سا تیل لیجئے اور اس تیل کے اندر آپ فائبرز ڈال دیجئے. وہ تیل جو ہے وہ سارے فائبرز کے ساتھ چپک کے اپنی ایبزارپشن ڈیلے ہو جائے گی, آپ کے اندر نہیں جائے گا یا اس کے کناروں پہ نہیں لگے گا گلاس کے. تو یہی کام فائبر کرتی ہے. فائبر کوئی بھی غیر ضروری چیز آپ کو خون میں نہیں جانے دیتا, چاہے وہ نمک ہو یا چینی ہو یا چکنائی ہو, کوئی ٹاکسن ہو, کوئی پیراسائٹ ہو یا کوئی بیکٹیریا ہو, یہ سب آپ کے اس آنتوں کی اس گٹر کی صفائی کرتا ہے. Thank you so much, Doctor. Can we wind up now? I think there are so many congratulation messages and chat coming. The people were enjoying. لوگ بالکل enjoy کر رہا تھا ڈاکٹر آپ کا سیشن سے. بہت زیادہ questions بھی آپ نے جو سوال کا جو جواب آپ نے دے دیا. Thank you so much, and thank you all viewers, all members, leaders who are watching this program. And یہ جو program YouTube میں بھی available ہوگا, ڈاکٹر کا پرائیویٹ یوٹیوب چینل ہے اس میں بھی اویلیبل ہوگا, اور ڈی ایکس این مڈل ایسٹ کا چینل ہے اس میں بھی اویلیبل ہوگا, اور فیس بک میں آلریڈی لائیو جا چکا ہے. تھینک یو سو مچ. ناؤ وی ول میٹ اگین ود ان اے ڈے. Thank you so much, Doctor. Good morning. Stay safe, stay home, but start working now on your body. Thank you very much. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you so much. God bless you all.